रबीउल आखिर वगैरह, ये नाम अरबों ने रखा है, पिछली बार भी बताया था। और रमजान मुबारक का जो नाम है अल्लाह तबारक व तआला आसमानों पर इसको रखे फरिश्तों के जरिए से। और जब रमजान में बंदा रोजा रखता है तो अल्लाह तबारक व तआला का इनाम ये होता है कि दिन रात अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए बख्शिश फरमाते हैं, माफी का दरवाजा खुला रहता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा गया कि ए अल्लाह के रसूल, अगर हम माफी मांगना चाहें इस माह में तो क्या हमारी माफी कबूल होगी, हमारी बख्शिश कबूल होगी? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये वो महीना है कि बंदा सिर्फ नियत करता है तो अल्लाह तबारक व तआला माफ करने के लिए तैयार हो जाता है। एक बात ये हो गई। और दूसरी बात, रमजान मुबारक में बहुत से लोग जो है गलत कामों में मुब्तला होते हैं और उन्हें ये समझते हैं कि भाई हमको सिर्फ रोजा ही रखना है और रोजा रखकर हम गाने सुनेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रोजा रखकर हम तिलावत नहीं करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रोजा रखकर हम दीनी मजलिसों में नहीं बैठेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये ख्याल बिल्कुल गलत है। इससे इंसान का रोजा मकरूह होने का खतरा होता है। हत्ता कि अगर ऐसी वीडियोस या ऐसी चीजें देखता रहेगा और उसको नशा का शौक चढ़ जाएगा तो ऐसा अगर करते करते जो है हो सकता है उसका रोजा भी टूट जाए और फिर उसका कफारा उस पर लाजिम हो जाए। तो इसलिए जितना हो सके गुनाहों से दूर रहना चाहिए। रमजान का महीना एक ही महीना है जो इबादतों को अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ हम करते हैं तो नेकियों का अंबार लूटने का अल्लाह ताला एक मौका नसीब फरमाते हैं। हम 11 महीने खाते पीते हैं तो हदीस पाक में आता है कि जिस तरीके से आदमी के पास माल हो, सोना हो, ज़कात हो, चांदी हो, तो इन तमाम की क्या होती है, ज़कात निकाली जाती है। और ज़कात ना निकालने पर आपने वाइदे सुने हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उस सोने चांदी को जहन्नम का एक बड़ा तौख बनाकर जो है उस माल को आग का गले में डाला जाएगा और इतना भारी भरकम होगा कि जिसकी वजह से उसका उठना उसका बैठना दोनों मुश्किल होगा, सिर्फ गिरता पड़ेगा। लेकिन हुक्म रब्बी रहेगा ना, तो जब अल्लाह का हुक्म होता है तो वो खड़ेगा भी, गिरेगा फिर खड़ेगा, फिर गिरेगा फिर खड़ेगा। ये सिलसिले चलते रहेंगे और इसी तरीके से वो इतना वजनी हो जाएगा कि उसको यूं महसूस होगा कि गोया उसकी हड्डी टूट रही है और इतना दर्द होगा कि हामिले औरत को भी इतना दर्द नहीं होता। दुनिया के एतबार से आखिरत का दर्द, ये दर्द करोड़ों गुना बढ़कर आना शुरू हो जाएगा। तो एक तो ये गलती करते हैं कि माल की ज़कात नहीं निकालते हैं। जिस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने रमजान हो या गैर रमजान हो आपके लिए नमाज फर्ज किया है, इसी तरीके से ज़कात भी एक फरीज़ा है। ज़कात का अदा ना करने वाला गुनहगार है, मुजरिम है, और ज़कात का इनकार करने वाला काफिर हो जाता है। इनकार करने वाला काफिर है, अदा ना करने वाला गुनहगार है, अल्लाह की पकड़ में आ सकता है। क्योंकि आदमी जो माल कमाता है तो जिस तरीके से आदमी कपड़ा पहनते हैं तो 2-3 दिन के बाद कपड़ों के ऊपर मैल जम जाती है। जब मैल को साफ ना किया जाए तो खुद ही बेचैनी बेकरारी महसूस होती है। इबादत में
بے چینی ہوتی ہے، اور قرآن شریف کی تلاوت ہو یا نماز ہو اس کو پڑھنے میں تکلیف ہوتی ہے، تو آدمی جب نہا دھو کر پاک صاف کپڑے پہنتا ہے تو اس کو بشاشت ہوتی ہے اور سکون محسوس ہوتا ہے، اس وقت اس کو عبادت کرنے میں لذت ہوتی ہے اور مزید نکھار پیدا ہوتا ہے۔ تو جس طریقے سے بدن کو صفائی کے لیے ہمیں غسل کی ضرورت پڑتی ہے، میل کو دور کرنے کے لیے نہانا پڑتا ہے، اسی طریقے سے جو مال ہمارے ہوتے ہیں، چاہے سونے کی شکل میں ہو، چاندی کی شکل میں ہو، زیورات کی شکل میں ہو، کاروبار تجارتی سامان کی شکل میں ہو، پیسوں کی شکل میں ہو، گھروں کی شکل میں ہو، چوپایوں کی شکل میں ہو، تو ان چیزوں کا بھی میل ہوتا ہے، اور یہ میل ظاہری اعتبار سے بھی نظر آتا ہے، باطنی اعتبار سے بھی نظر آتا ہے۔ ظاہری اعتبار سے نظر کیسے آتا ہے کہ اس آدمی کے اوپر حالات برے آنا شروع ہو جاتے ہیں اور پریشانیاں پیچھے پیچھے آنا شروع ہو جاتی ہیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بھائی ہمارے پاس بہت سا ایسا مال ہوگا جس کی گند نے ہمیں ستایا۔ تب جب آدمی صدقہ دیتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اور وقت پر زکوٰۃ ادا کرتا ہے، تو یہ دھیرے دھیرے اسی طریقے سے حقیقہ کرتا ہے، قربانی کرتا ہے، کہ یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالی مومنوں کے لیے ایک ذریعہ بنایا ہے، ورنہ ظاہری اعتبار سے دیکھا جائے تو پیسہ ناپاک نہیں ہوتا ہے کیا؟ چاندی سونا ناپاک ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ایک ذریعہ بنایا ہے تاکہ جس طریقے سے تم مستحق ہو گئے ہو، زکوٰۃ نکالنے کے قابل ہو گئے ہو، اور اسلامی اعتبار سے تمہیں مالدار سمجھا جاتا ہو، تو ہر فرد مومن کو اور ہر غریب کو، ہر انسان کو اس تک کھانا پینے کا نظام پہنچ جائے، اس تک پیسے پہنچ جائے۔ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے ایک کیٹیگری بنائی کہ جیسا کہ ہدیہ ہے تو وہ کافر یعنی غیر مسلم مسلم دونوں کو دے سکتے ہیں، صدقہ ہے وہ مومن غیر مومن دونوں کو دے سکتے ہیں، اسی طریقے سے زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ مسلمانوں کو مومنوں کو دینا چاہیے، اور اس کا سب سے بہترین مصرف ہوتا ہے کہ پہلے اپنے گھر بار میں دیکھو کہ کون غریب ہے اور کون محتاج ہے، کس کے یہاں کھانا نہیں ہے، کون بھوکے پیاسے سوتے ہیں، پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، اور ہمارے گھر والے جو ہے زکوٰۃ نکالتے ہیں، ادھر ادھر جو ہے دے دیتے ہیں، مدارس ہی کیوں نہ ہو، خانقاہ ہی کیوں نہ ہو، لیکن اصول سے چلنا چاہیے، چاہے وہ مدرسہ ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ کا اصول یہ ہے کہ پہلے اپنے گھر بار میں دیکھو کوئی غریب ہے، کوئی مسکین ہے، اسے دو، اس کے بعد جو ہے اڑوس پڑوس میں کوئی غریب ہے یا کوئی ایسا ہے کہ جو سال بھر تڑپتی ہے، جس کے گھر میں بہترین چاول کی بریانی نہ پکتی ہو، عید میں اس کے گھر میں ایک عجیب سا موسم ہوتا ہو، اس کے بچے بل بلاتے ہوں، نہ اس کے پاس اسکول کے پیسے، نہ اس کے پاس مدرسے کے فیس ادا کرنے کے پیسے، پہلے ان لوگوں کو ادا کرنا چاہیے۔ جب یہاں سب حالات ٹھیک ہیں تو اس کے بعد مدارس سب سے بڑی اہمیت رکھتی ہے، مدارس کو ضرور دینا چاہیے، کیونکہ مدارس کے اندر آپ کو یتیم بچے ملیں گے، مدارس کے اندر ایسے بچے ملیں گے جن کو گھروں میں رہتے ہوئے ایک وقت کا کھانا میسر نہیں ہوتا، مدارس کے اندر ایسے بچے ہی ملیں گے کہ جہاں ان کے ماں باپ فوت ہو چکے ہوتے ہیں، کوئی دوسرا آدمی ذریعہ بن کے لے جا کے ڈال دیتے ہیں، تو ایسے غریب بچے مدرسے میں پڑھتے ہیں جن کا پورا جو ہے نظام مدرسہ سنبھالتا ہے، ان کے کھانے پینے کا ہو، ان کے رہن سہن کا ہو، ان کے کپڑے دوائیوں کا ہو، یہ ساری چیزیں مدرسہ سنبھالتا ہے۔ تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم مدارس کا حق ادا کریں۔ تو بھائیوں، جیسے میں بتایا کہ جسم کی گندگی جیسے ہوتی ہے میل کچیل، اس کو دھونے کے بعد آدمی کو بشاشت ہوتا ہے، سکون محسوس ہوتی ہے، عبادت کرنے میں لذت آتی ہے، تو اسی طریقے سے آدمی جب مال کی زکوٰۃ نکالتے ہیں، یہ میل ہے کس کا؟ مالوں کا۔ جب یہ میل جب نکل جائے گا مالوں کا تو وہ مال پاک ہو جائے گا،
تو وہ مال آپ کو مصیبتوں سے بچائے گا، وہ مال بیماریوں سے بچائے گا، اور وہ مال آپ کو ڈاکٹر کا کھلونا بننے سے بچائے گا، وہ مال تمہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے پر ابھارے گا۔ جب یہ ساری چیزیں تمہارے اندر نہیں ہوگی تو پریشانیوں کا ہموار ہو جاؤ گے، پریشانی ٹوٹ پڑے گی آپ کے اوپر، اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ مجھے کیا ہو گیا۔ ایسی ایسی بیماری اللہ تعالیٰ دیں گے کہ آپ علاج کرنے کے لیے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، اسکیننگ کرواتے ہیں، بہت سے لوگ کچھ بھی رہتا نہیں اس کے اندر۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ جب آدمی کو اس کو مہینے کی تنخواہ ملے تو اس تنخواہ میں سے کم از کم 10 روپے 5 روپے کم از کم صدقہ نکال دینا چاہیے۔ کہیں جا رہا ہے، سفر سے پہلے صدقہ نکال دینا چاہیے کہ اللہ سفر کے برے حالات سے ہمیں بچا لیجیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ذریعے اس لیے بنائے ہیں تاکہ ہر فرد انسان بھوکا نہ رہے، چاہے وہ مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو۔ امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان مخلوق ہے، میں اس کا خالق ہوں۔ یہاں مذہب کو نہیں بتایا ہے، انسانیت کو بتایا ہے۔ جب انسانیت کو باقی رکھیں گے، انسانیت کو برقرار رکھیں گے، تو اس انسانیت پر، اس اخلاق پر، اس ڈھنگ پر ہو سکتا ہے کہ وہ غیر مسلم ایمان میں آ جائے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہزاروں ایسے واقعات آپ کو مل جائیں گے، صحابہ کے سینکڑوں واقعات مل جائیں گے کہ جن کے اخلاق کی بنیاد پر انہوں نے ایمان قبول کیا۔ اسلام میں جو آئے تھے، مالداری کو دیکھ کر اسلام میں نہیں آئے تھے، اور نہ اتنا مالداری اسلام والوں کے پاس تھا، نہ اتنا پسند کرتے تھے، اور بہت سے صحابہ کے پاس بے پناہ مال بھی تھا، تاکہ یہ احساس نہ ہو کہ مومنوں کے پاس مال نہیں ہے۔ اور مال نہ ہونے والے صحابہ بھی تھے، تاکہ انسان کو یہ پتہ نہ چلے کہ بھئی صحابہ تو مالدار تھے، پیسوں کے بل بوتے پر ایمان قبول کر لیا۔ اس وہم سے دور کرنے کے لیے اور ہمیں سبق سکھلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں چیزوں کا نظام صحابہ کے اندر، انبیاء کے اندر چلا کے دکھایا۔ صحابہ غریب بھی تھے، صحابہ امیر بھی تھے۔ یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے اور ہمیں سکون کا ذریعہ ہے۔ ہمیں ایک سبق ملتا ہے، آدمی کے دل کے اندر ایک وہم ہوتا ہے کہ بھئی ہمیں اتنا غریب ہو گئے ہیں۔ جب آدمی صحابہ کے واقعات کو اٹھا کر پڑھے گا، اسے تسلی ہو جائے گی کہ بھائی دیکھو صحابہ ایسے سے مشقتیں اٹھائے ہیں، ہم اٹھانے میں کیوں پیچھے ہٹ گئے۔ اب جب وہ ایک دم غریب ہے، کچھ پیسے کمانے کا شوق ہوگا تو اس کے دل میں خیال آئے گا کہ بھائی میں خالی پیسے کمانے کے چکر میں ہوں، اور جب بھی عبادت بھی کر رہا ہے تو اگر اس کے دل میں یہ وہم ہوگا کہ بھائی امیری ایک گناہ کی چیز ہے، تو پھر وہ مالدار صحابہ کو دیکھے گا، حضرت عثمان غنی جیسے صحابہ کو، حضرت ابو بکر جیسے صحابی کو، وہ دیکھیں گے کہ ان کے پاس کتنا مال و دولت ہے، پھر ان کو دیکھ کر وہ کمائیں گے۔ اس کے بعد جب کمایا ہوا مال، ان کے دل کے اندر ایک ڈر پیدا ہوگا کہ بھائی مال تو کما لیا، مالدار تو ہو گیا، تو اب اس مال کا کیا کیا جائے۔ تو اب ان کی ہسٹری کو اٹھا کر جب دیکھیں گے کہ صحابہ کیسے دین کے راستوں میں لٹایا کرتے تھے اور وقت پر کیسے زکات نکالا کرتے تھے، یہ ساری چیزیں جب انسان دیکھے گا تو زندگی میں جینے کا مزہ کچھ اور ہوگا۔ اور اسی طریقے سے رمضان کا روزہ، میں پچھلے کئی ہفتہ بھی بتایا تھا کہ رمضان، رمض کا معنی ہے جلنا جلانا، تو رمضان کا نام چن کر اللہ تبارک و تعالیٰ اسی لیے رکھے ہیں کہ آدمی اپنے آپ کو جلائے، مانا اپنے نفس کو جلائے۔ اور ایک اصول ہے، سائنس ڈاکٹروں کے پاس جا کر پوچھئے، وہ ایک چیز بتائیں گے آپ کو، جس طریقے سے انسان 11 مہینے کھاتا پیتا ہے، 1 مہینہ اللہ کے لیے بھوکا رہتا ہے، تو یہ 1 مہینہ بھوکا رہنے سے وہ بیماری، بڑے بڑے بیماریوں سے دور ہو جاتا ہے۔
آج کے سائنس ڈاکٹر کو جا کر پوچھئے، وہ قسم کھا کر آپ کو بتا دے گا کہ آدمی 11 مہینے کھاتا ہے تو جو پیٹ کے اندر جو معدہ ہوتا ہے، جو کھانے کو دوسرے چیزوں میں کنورٹ کرتا ہے، جیسا خون ہے، پاخانہ، پیشاب ہے، یا جسم کے اندر کیلشیم کی چیزیں پیدا کرتا ہے، دماغ کو قوت پیدا کرتا ہے، ایسی چیزیں، یہ جو معدہ ہوتا ہے، یہ معدہ جو ہے پیس کے ہر طریقے کو بانٹتا ہے. تو ڈاکٹرز اور حکیم لوگ کہتے ہیں کہ 11 مہینے پیس کر وہ بھی تھک جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی سہولت کے لیے، پیٹ کی آسانی کے لیے، انسان کی بیماری کو دور کرنے کے لیے ایک ایسا مبارک مہینہ رمضان کا مہینہ دیتے ہیں. اس سے انسان کو بڑے بڑے بیماریوں سے بچنے کا ایک ذریعہ بن جاتا ہے. اور آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، یہ صرف رمضان کا مہینہ صرف ہم امت محمدیہ کو نہیں تھا. جتنے بھی انبیاء آئے ہیں ان کے قوم کو اٹھا کر دیکھیے، سب نے روزہ رکھا ہے، لیکن سب کے طریقے الگ الگ تھے، سب کا ٹائم الگ الگ تھا. سب سے پیارا اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کو رمضان المبارک جیسا مبارک مہینہ نصیب فرمایا اور ایک طے وقت کر کے دیا. سب سے بڑی سعادت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک مزین وقت بنا دیا کہ آپ صبح کو سحری کریں گے، اذان سے کچھ منٹ پہلے ختم کریں گے، اس کے بعد شام تک آپ بھوکے رہیں گے. تو اتم الصیام الی اللیل، ہم روزے کو مکمل کریں گے کہاں تک؟ رات تک. تو رات تک ہم بھوکے رہتے ہیں. تو اس بھوکے رہنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کے اندر کینسر ہو یا بڑی بڑی بیماریاں ہو، ہاضمے کا کچھ بیماری ہو، ہضم نہ ہوتا ہو، اور کھٹی ڈکاریں آتی ہوں، سینے میں جلن ہوتا ہو، اور ہارٹ اٹیک کے ایک وہم ہو، تو ایسے بڑے بڑے بیماری سائنس ڈاکٹر اس لوگ کہتے ہیں کہ یہ تمام چیزوں سے انسان دور ہوتا ہے اور بہت سے گناہوں سے بھی بچ جاتا ہے. نشے والا نشہ کرنے سے بچ جاتا ہے. تو سوچ کر دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ احسان پر احسان ہم پر کرتا چلا گیا. تو حدیث پاک میں آتا ہے جس طریقے سے مال آدمی کماتا ہے، اس کا زکات نکالتا ہے، تو یہ مال کا میل صاف ہوتا ہے. اسی طریقے سے جسم کی گندگی کی صفائی اللہ تعالیٰ روزے میں رکھا ہے. یہ جسم کا زکات ہے. یہ روزہ جو ہے یہ کس کی زکات ہے؟ جسم کا زکات ہے. جیسے مال کس کا زکات ہے؟ زکات کس کا ہے؟ مال کی زکات ہے. تو جسم کی زکات کیا ہے؟ روزہ ہے. تو اس لیے آدمی جب روزہ رہے گا، اپنے آپ کو چلائے گا، اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھے گا، تو بڑے بڑے بیماریوں سے دور ہوگا. تو ایک حق ادا ہوگا اللہ کا. اور بہت سے نوجوان ایسے ہیں ہٹے کھٹے رہنے کے باوجود، صحت مندی کے باوجود، ہلکی پھلکی بیماریوں کو بہانہ بنا کر روزہ چھوڑ دیتے. کسی کو پوچھو، کوئی کہتا ہے بخار ہے اس لیے روزہ نہیں رکھ پایا. ہاں بہت شدید بیماری ہے تو آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن بعد میں اس کی قضا ضروری ہے. یہ تو قرآن پاک کے اندر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو بیمار ہو، جو مسافر ہو، وہ روزے کو چھوڑ دے. توڑ نہیں، چھوڑ دینا. توڑنا اور ہے، چھوڑنا اور ہے. تو روزے کو چھوڑ دے، بعد میں اس کی قضا کرے. لیکن ہلکی پھلکی بیماری جیسے بخار ہے، نزلہ ہے، سردی ہے، کھانسی ہے، پیروں میں درد ہے، کمر میں درد ہے، ہلکا پھلکا پیٹ میں درد ہے، یہ ساری چھوٹی چھوٹی بیماریوں کو لے کر آدمی روزہ چھوڑنا یہ بہت بیکار بات ہے اور بہت گناہ کی بات ہے. ہلکی بیماری دیکھو، تھوڑی سی چوٹ لگ جائے، اور بہت سے لوگوں کو مسائل نہیں معلوم ہوتے ہیں. جادو کا کام کرنے کے لیے تھوڑا سا مار لگ گیا، انگلی پر چوٹ لگ گئی، خون آ گیا، سوچ رہا ہے روزہ ٹوٹ گیا، جا کے افطاری کر گیا. اتنا آسانی سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. تھوڑی سی کراہت محسوس ہوئی، ہلکا پھلکا طے کر دیا بغیر منہ بھرے، اور سوچ رہا ہے روزہ ٹوٹ گیا، کھانے بیٹھ گیا. اور مسائل پوچھنے سے جھکجھکاتے ہیں، علماء سے مسئلے پوچھنے میں شرم محسوس کرتے ہیں. چوری کرنے میں شرم نہیں، روزہ چھوڑنے میں شرم نہیں.
नौजवानी के आलम में गुनाह करते हैं, शर्म महसूस नहीं होती, गाने सुनते हैं, शर्म महसूस नहीं होती, शराब पीते हैं, शर्म महसूस नहीं होती, अय्याशी करते हैं, शर्म महसूस नहीं होती। उलमा से मसला पूछने के लिए उसे शर्म महसूस होती, और वो मसला जो अल्लाह तबारक व तआला ने 11 महीने हमें इंतजार करने के बाद इतना मुबारक मुअज़्ज़ज़ मोहतरम महीना नसीब फरमाते। इतने प्यारे महीने के अंदर इंसान तो बहाने बना बना की इबादत करना चाहिए। हकीकत बता रहा हूं, जो आदमी देखो रमजान में इबादत करता है और दीनी कामों में लग जाता है, तो उसका एक फीलिंग बड़ा प्यारा होता है, उसके जिस्म में एक अजीब सी कुव्वत होती है। और जिसकी खैर और बरकत से रमजान गुजरने पर भी मुत्तसिल जो शव्वाल का महीना आता है, उस शव्वाल के महीने में भी वो इबादत की लज्जत बाकी रहती है। और आप देखे होंगे बहुत से मर्तबा ऐसा भी होगा कि ईद का दिन भी हो जाएगा, आदमी उस वक्त जब मस्जिद के लिए आएगा तो उसे एक शक पैदा होता है, भाई आज रोजा नहीं है चलेगा। मतलब क्या, इतना जुनून सवार हो गया था अल्लाह की इबादत करते करते, रोजे रखते रखते इतना हम आदी हो चुके थे, हमारा जिस्म इतना कंट्रोल में आ गया था कि हम ईद के दिन की भी क्या समझ गए, रोजे का दिन समझ गए। तब अल्लाह ताला फरमाते हैं बंदे को उसके दिमाग में डालते कि भाई आज का दिन क्या नहीं है, रोजे का दिन नहीं, ये तेरे लिए बड़ा प्यारा दिन मैं रखा हूं कि तूने इतने दिन अपने नफ्स को जलाया, अपने जिस्म क्या ज़कात निकाला, इसकी बदौलत आज मैं तुझे खुशियां मुयस्सर फरमाता हूं। और लोग जो है ईद के दिनों में जो रोजा नहीं रहते हैं वो और ज्यादा उछलने लगते हैं बनिस्बत जो रोजा रखे। और हदीस पाक में सराहतन साफ तौर पर यह बयान किया गया कि ईद उसी के लिए है जिसने रमजान के रोजे रखे, खुशी उसके लिए है ना। भाई आप ज़कात देंगे कब देंगे, जब ज़कात निसाब के मालिक होंगे तब तो ज़कात देंगे ना। 52.5 तोला जिसके पास माल हो, या पैसे आज के हिसाब से कितना 1 लाख 1.5 लाख पर ही ज़कात शुरू हो जाती है। आदमी ज़कात देना चाहिए, उसके क्या निसाब है, उलमा ने उसको बेहतरीन अंदाज में निकाल के दिखाए हैं कि किस अंदाज में ज़कात निकाला जाता है, उसके पेपर्स भी बनाए। अच्छा, सबसे बड़ी गलती एक बता दूं जिसके जरिए से आपका ये ज़कात भी अदा नहीं होगा। रमजान मुबारक के महीने से कुछ महीने पहले आदमी क्या करते हैं, बहुत सारा माल लेकर आ जाते हैं। किस नियत से, रमजान में कमाएंगे, नेकियां नहीं माल, क्योंकि यही असल बुनियाद है ना, माल असल बुनियाद है जी। अम्मन खलक की क्या है, कुरान करीम में अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं कि हमने जिन्नात और इंसान को किस लिए पैदा किया, खालिस इबादत के लिए, माल के लिए नहीं। मैं उल्टा बोल रहा था, आप लोगों का रिएक्शन चेक कर रहा था कि भाई सो रहे हैं या जाग रहे हैं, तब तो मसला बयान करो ना। मसले जो है बहुत हसास तबीयत से सुनना चाहिए, क्योंकि ये बहुत से हल्के फुल्के हालात से निकल जाएगा आपके दिमागों से, फिर उल्टे सीधे हरकतें कर दोगे तो आपकी ज़कात भी चले गई, माल भी ज़ाया हो गया। तो आदमी क्या करता है, शाबान के महीने में ढेर सारा माल लेकर आता है रमजान में कमाने की नीयत से। हालांकि रमजान कमाने का महीना नहीं है, माल को जमा करने का महीना नहीं है, ये वो महीना है जो नेकियों को जमा करना है। मैं एक आदमी से मुलाकात किया तो उसको मैंने कहा कि भाई आप रोजा हैं, तो कह रहे हैं कि नहीं हजरत, कौन चूल्हे के पास खड़ को रोजा रखता। बोला दूसरे किसी को बुला लेता भाई हेल्प के लिए, तू कम कमा लेता, तेरे जरिए से एक बहाना बनाकर कोई और एक मुसलमान कमा लेता। तो कहने लगा कि भाई कौन खड़ता चूल्हे के खड़ने वाला, कोई रोजा तो नहीं रख सकता ना। तो बोला चूल्हा ही बंद कर देना भाई। 11 महीने, हत्ता के वो आदमी को मैं देखता हूं, यकीनन बताता हूं, आप गली कोचों में जो देखे हैं समोसे भोंडे बच्चियां जो पकाते हैं और बेचते हैं, रमजान में जगह जगह पर ये शुरू हो जाता है। वो जो आदमी कमा रहा है वो पूरा साल के 12 महीने भी वही काम करता है। जब पूरा साल, और मैं देखता हूं हमेशा भीड़ रहती है उसकी दुकान पर,
مسلمان ہونے کے باوجود داڑھی رکھ کر وہ آدمی جو ہے اور مزید جو ہے چولہا ایک تیار کر کے مکمل 30 روزے بھی نہیں رکھتا. افسوس ہے اسی کمائی پر, لعنت ہے اسی کمائی پر, تھو ہے. 2 روپے ایکسٹرا کمانے کے لیے اللہ کے لیے روزہ نہیں رکھ سکا, ایک فریضہ ادا نہیں ہو رہا ہے. یہ کون سی کمائی کی بات ہے؟ کیا اس کمائی سے وہ جنت خرید لے گا؟ اللہ کی رضامندی خرید لے گا؟ قبر میں راحت خرید سکتا ہے؟ نہیں خرید سکتا. اللہ کے لیے جو بھی مسلمان کاروبار کرتے ہیں, کاروبار میں کمی کرو, عبادت میں وقت لگاؤ, 3 بجے دکانیں بند کر دو. اور جن کی کاروبار ایسے ہیں جو 3 سے 6 تک ہیں, وہ صبح کو آرام کر لیں, لیکن روزہ نہ چھوڑیں. بھائیو, حدیث پاک میں آتا ہے کہ آدمی اگر رمضان کا روزہ چھوڑ دے, اس نیت سے چھوڑ دے کہ میں یہ روزہ رمضان کے بعد رکھ لوں گا, ٹھیک ہے, اس نیت سے چھوڑ دے کہ بھائی کام دھام زیادہ ہے, مصیبتیں ہیں, یہ روزہ میں رمضان کے بعد قضا کر لوں گا. اس نیت سے اگر وہ روزہ چھوڑتا ہے, حدیث پاک میں آتا ہے رمضان کا ایک روزہ 364 دن اگر اس نے روزہ رکھا, 364 دن 364 days اگر وہ روزہ رکھا, رمضان کے ایک روزے کا مقابلہ اللہ کی قسم نہیں کر سکتا. اتنا بڑا ثواب. اللہ تبارک تعالیٰ بیان میں ارشاد فرماتے ہیں کیا ہوا ہے وہ, الصوم لی, روزہ میرا ہے, الصوم لی وانا اجزی بھی, کہ روزہ میرا ہے اور میں اس کا بدلہ دوں. اللہ خود بدلہ دیں گے قیامت کے دن, جب آدمی اپنے اپنے بدلے لے کر جاتے ہیں اپنا یعنی کہ اجر لینے کے لیے کہ اللہ اس میں نیکی کے ذریعے مجھے کیا ملا, مجھے عطا فرماؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ دیگر فرشتوں کو حکم دے گی, بھائی اس کا فلاں اجر ہے, اس کا فلاں اجر ہے, اس کو فلاں تک پہنچاؤ, اس کو جنت کے فلاں طبقے پر لے کر جاؤ. جب فرشتے آئیں گے روزے دار اپنا اجر مانگنے کے لیے, اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فرشتوں پیچھے ہٹ جاؤ, پیچھے ہٹ جاؤ, یہ روزہ میرے لیے تھا, اس کا بدلہ کون دیتا؟ اللہ ہی دے گا. تو میں ایک اہم بات بتا رہا تھا زکات کے مسئلے سے. تو وہ کیا کیا, شعبان میں مال لے کر آئے, مال لے کر آنے کے بعد جمع کر دیا. اب ایسا سامان تھا کہ لوگ دیکھتے ہی خوش ہو گئے اور جلدی جلدی جو ہے خرید کر اس کو فارغ کر دی. یعنی مال جو ہے کیا کر دی, 1 لاکھ کا لے کر آیا تھا اور کما کر 1.5-2 لاکھ روپے ہو گئے. اسی طریقے سے شعبان کے مہینے میں یا رمضان کے مہینے میں لے کر آیا, اچانک جو ہے ایک لوٹ جو ہے تربوز اتار لیا یا کھجور کا ایک ڈھیر لگا لیا. اب وہ اتنا شدید, اتنا فاسٹ بیپار ہو گیا اس کی دکان کو دیکھ کر کہ وہ 1 لاکھ کا مال لایا اور اتفاقاً 10 روزے کے اندر ہی 2 لاکھ روپے کما لیا. اب کیا سوچ بیٹھا گیا کہ بھائی اب میرے اوپر زکات کیا ہو گئی, فرض ہو گئی. کیوں؟ میں 1 لاکھ سے 2 لاکھ روپے کما لیا, 1 لاکھ تو میرا اصل تھا, تو اس پر کیا ہو گیا, یہ مال تجارت تھا, تو تجارت کی نیت سے جو پیسہ رکھا تھا اس پر بھی کیا ہو گیا, زکات ہو گیا. کما لیا 1 لاکھ روپے نفع آ گئے, اس پر بھی زکات ہو گیا. اب کیا کر دیا, زکات کی نیت سے زکات نکال دیا, زکات ادا, بولو, زکات ادا نہیں ہوگی. کیوں؟ زکات کے لیے ایک شرط ہے, حولان حول. کیا ہے؟ حولان حول کہتے ہیں اس مال پر, اس پیسے پر مکمل 1 سال گزرنا. اور مسلمان اللہ کی بہت شدید پکڑ میں آ سکتا ہے. کیسے بتاؤ؟ آپ کے پاس اگر 1 لاکھ روپے مال جمع ہو گئے, آپ کی تنخواہ 20,000 روپے سیلری ہے, مہینے کا انکم آپ کا, تو آپ کیا کر رہے ہیں, 20,000 روپے جمع کر رہے ہیں. تو دیکھو 20,000 روپے آپ جمع کرتے ہیں تو یہ 1 لاکھ کب بنتا ہے؟ جب 1 لاکھ روپے بنے گا تو آپ فوراً تاریخ نوٹ کر لینا کہ بھائی آج 27 فروری کو میرے پاس 1 لاکھ روپے آ گئے. بہت سے لوگ اتنے نادان ہیں کہ رمضان کے اندر ہی زکات نکالتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان زکات نکالنے کا مہینہ. یہ بھی غلط ہے. اس سے بھی آپ کے زکات میں حرمت یعنی کراہت آ سکتی ہے. سمجھ میں آ گئی؟ زکات جیسا مان لو 27 فروری کو آپ کے پاس 1 لاکھ روپے کا مال جمع ہوئے,
اگر اس مال پر زکات ہے تو اگلے سال 27 فروری پر اس مال کا زکات نکال دینا ہے. یہ نہیں کہ رمضان آیا تو نکالیں گے, اس میں نہ ثواب زیادہ ملتا, ایسا نہیں. ہاں اس نیت سے اگر ایک آدمی نکال کر زکات کہیں سپریٹ رکھ دے رہا ہے تو بھی زکات ادا ہو جائے گا. جیسے 27 فروری کو 1 لاکھ روپے جمع ہوا, 27 فروری کو اس میں سے زکات نکال کر جو ہے تسلی سے سیٹ میں رکھ دیا کہ بھائی دیکھو اس پر یہ مال پر 1 لاکھ روپے 1 سال گزر گیا تھا, میں نے یہ مال زکات کے لیے نکال دیا ہے اس نیت سے کہ زکات تو سمجھو کیا ہو گئی, ادا ہو گئی, اب رمضان میں بانٹوں گا تو ثواب زیادہ ملے گا. تو یہ زکات بھی ادا ہو رہا ہے اور مال میں ثواب بھی مل رہا ہے, اضافہ دگنا. سمجھ میں آ گیا؟ تو اس انداز میں زکات نکالا جاتا ہے. کوئی تربوز بیچ کے, کوئی سموسہ بیچ کے 2 لاکھ روپے کما لیا تو اس پر زکات نہیں ہوگی. جیسا, لیکن ایک بات یاد رکھ لو, جیسا 1 لاکھ روپے ہو فوراً کیا کرنا ہے, نوٹ کر کے رکھنا چاہیے, نہیں تو گنہگار ہوگے, اللہ کے پاس پکڑ بھی ہو سکتی ہے. اور جو اب تک ایسا کیے ہیں جن کو یہ باریک مسئلہ معلوم نہیں تھا, اللہ تعالیٰ ان کو معاف بھی کر دیتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے جو مسئلے معلوم نہیں ہوتے ہیں, اچانک معلوم ہوتے ہیں, تو اب تک جو کیا ہوا تھا اللہ سے معافی مانگ لو, اللہ تعالیٰ معاف کرنے کے لیے تیار ہے. ٹھیک ہے, آئندہ کے لیے عزم کرنا کہ ہمارے پاس جیسا مال ہوگا فوراً ہم اس کو نوٹ کر لیں گے. اس سے ہوگا یہ کہ ہر مال پر, ہر نصاب پر وقت پر زکات ادا ہو جائے گی. اپنے سوچ سے نہیں, شاید کمایا تھا 1 لاکھ روپے, پھر 4 مہینے چھوڑ شاید کمایا تھا, تو اب کبھی اس کا زکات نکالے گا, کبھی اس کا زکات نکالے گا, کبھی یہ مال پاک ہو جائے گا, وہ مال ناپاک ہی رکھ جائے گا. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہر 1 لاکھ پر آپ جو ہے کیا کریں, نوٹ کر کے رکھیں. جب وہ 1 لاکھ پر 1 سال گزر جائے, مان لو 1 لاکھ اپریل پر مکمل ہو رہا ہے, 1 سال, اس مال پر 1 سال کب گزر رہا ہے, اپریل آ رہا ہے, اور اپریل میں کیا نہیں ہے, روزہ نہیں ہے, تو آپ کی مال کا جو زکات ہے وہ اپریل میں ہی فرض ہوا, وہیں آپ کو نکالنا. سمجھ میں آ گیا؟ تو ایسے اور بھی بہت سے باریک مسئلے ہیں. آپ لوگوں کو اگر وقت ہے تو آپ لوگ جو ہے انفرادی طور پر, اجتماعی طور پر ہم سے مسائل پوچھنا چاہیے. بغیر پوچھے مسائل پر یوں ہی جو ہے زکات وغیرہ نکالنا شروع کر دیتے ہیں, روزے توڑنا شروع کر دیتے ہیں, خواہ مخواہ اپنے اوپر مصیبت کے انبار جمع کر لیتے ہیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. سوچ سمجھ کے زندگی گزارو. جو بھی مسئلے ہیں باریک باریک اس کو پوچھو, اور یہ گوگل پر سرچ کرنے کا یہ دیوانگی چھوڑ دیجیے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ بہت سے لوگ جو ہے گوگل پر, ٹویٹر پر, انسٹاگرام پر, یہ جتنے بھی یہ عجیب عجیب ایپ نکل گئے اس پر مسئلے پوچھتے ہیں. یاد رکھو 70 پر 3 فرقے پیدا ہو گئے ہیں. 70 پر 3 فرقے کے لوگ جو ہے مسائل ڈال رہے ہیں. اس میں کئی مسئلے ایسے میں پکڑا ہوں, تبلیغ میں وقت لگانے والے کو, اچھا خاصا وقت لگانے والے کو پکڑا ہوں میں یہاں آنے کے بعد بھی, جو ایسے مسئلے بیان کیا جو حنفی مسلک میں نہیں تھا, اور اگر اس چیز پر عمل کرتا تو مکمل حرام اور گنہگاری پر اس کی زندگی گزرتی. بتاؤ کیسا چیز معلوم کرے, پوچھا تو دکھا رہا ہے گوگل میں کھول کے, میں بتایا کہ دیکھو یہ مکمل مسئلہ حرام. وہ کون سا مسئلہ تھا, کیا تھا, پھر کبھی بیان کریں گے, اتنا وقت نہیں ہے. تو لہٰذا جو آدمی گوگل پر, انٹرنیٹ پر مسائل سرچ کرتے ہیں وہ آپ بالکل نہ کریں, کیونکہ ہر آدمی کا ایک کیٹیگری ہوتی ہے نا, ہر آدمی کا ایک ویلیو ہوتا ہے. آپ بیمار ہوتے تو گوگل پر سرچ کرتے ہیں کیا؟ اگر مان لو سرچ بھی کر لیا تو وقتی طور پر دوائی کھا لیا, ڈولو 650 کھا لیا, بخار آ گئی ہے نا, لیکن اس سے انسان کو بشاشت نہیں ہوتی. بخار مزید بڑھ گیا, فوراً ڈاکٹر کے پاس بھاگتے. بھائی یہی گوگل میں سرچ کرو, ہے دوائی لکھا ہوا ہے, لیکن نہیں, طبیعت نہیں برداشت کرتی اس کو. تو جس طریقے سے تمہاری دوائی کے لیے طبیعت برداشت نہیں کرتی, ایسے مسائل جو ہے آپ کو گوگل نہیں دے گا, آپ کو علماء ہی دیں گے. چلتے پھرتے لوگ, علماء, مساجد کتنے دنیا میں بھرے پڑے, آپ جائیے مسئلہ پوچھیے. گوگل چھوڑ دیجیے, 99% مسائل اس میں غلط نکلنا شروع ہو گئے. اور اس میں یہودی لوگوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے, اسرائیلی لوگوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے. مسلمان کی مسلمانیت کو ویسٹ کرنے کے لیے ان کا دماغ آمادہ ہو گیا ہے. جو پہلے میں بتایا تھا, امریکہ, برطانیہ, یورپ والے اسلام کی اسلامیت کو ہٹانے کے لیے کئی طریقے کی سازش انہوں نے اپنایا, لیکن نہیں, اسلام ایسی چیز ہے جتنا کاٹو گے اتنا ابھرے گا. وہ سمجھ آ گیا؟ بہت ساری باتیں بھی رہ گئی ہیں اور وقت ہمارے پاس نہیں ہے. آپ تمام ماشاءاللہ بہت جلدی آ جاتے ہیں, 1:30 پر ماشاءاللہ آپ لوگ آ جاتے ہیں. بیان شروع ہوتا ہے 1 بجے
اور ماشاءاللہ ایک 30 ایک 35 پر پوری مسجد بھر جاتی ہے، تو ساری باتیں آپ کو معلوم ہو جاتی ہیں. بڑے پیارے لوگ ماشاءاللہ. ایسے رہیں گے تو دھیرے دھیرے اللہ تعالیٰ یہ نظام کو بھی ہٹا دے گا. دیکھو پہلے زمانے میں کتنا اچھا جمعے کا وقت ہوتا تھا. پہلی اذان ہوتے ہی لوگ ٹوٹ پڑ کے مسجد کو چلے جاتے. اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ. جب بھی جمعہ کے لیے اذان ہوتی، پہلے کے مومن دیکھو 10 سال پیچھے کے مسلمانوں کو دیکھو دوڑ دوڑ کے دکانیں بند کر کے مسجد میں جاتے. لیکن آج نہیں، پوچھتے ہیں بورڈ میں ٹائم کیا ہے بھائی، 1:45 کو جماعت کی. اچھا لو ٹھیک ہے. اب گھڑی دیکھتے رہتا ہے دکان میں، کاروبار چلتے رہتی ہے. یہاں عالم بیٹھ کے بیچارہ ہفتہ بھر چیخیں مارتا ہے، وہاں کاروبار چل رہا ہے. تو جب یہ سلسلے آپ کے اندر رہیں گے تو اتنے باریک باریک مسئلے اور اتنے پیاری پیاری باتیں آپ نہیں سن سکیں گے. اور جب نہیں سن سکیں گے تو عمل خراب کریں گے. جب عمل خراب کریں گے تو آپ کی آخرت تباہ ہو جائے گی. اس لیے بھائیو، چاہے رمضان ہو چاہے غیر رمضان ہو، اللہ کے لیے 1 گھنٹہ وقت نکال کر آ جائے گا. اس سے یہ ہوگا کہ غیر مسلموں پر ایک اثر پڑے گا، ایک روب آئے گا کہ بھائی مسلمان بہت ہی تمہیں دیکھنا کہ تو جاؤ مسلمان خالی 1 بجے مسجد میں چلے جاؤ، دیکھو کیسے مسلمان ہیں. وہ ایک فخر کریں گے. لیکن آج غیر مسلم پر فخر نہیں کر پائے گا. کیوں؟ اس کو پتا ہی نہیں کہ کون سے ٹائم پر مسلمان جمع ہوگا. کہیں 1:40 پر، کہیں 1:45 پر، کہیں 2 بجے، کہیں 2:45 پر، تو اس کو پتا ہی نہیں. اس لیے بھائیو، ہر مسجد کے خاص کر محلے والے، جو یہاں کے محلے کے لوگ ہیں، وہ خاص کر اس بات کا خیال رکھیں. ٹھیک ہے؟ کریں گے انشاءاللہ آئندہ. ہم بڑی امید رکھ کر یہاں بیٹھتے ہیں. یہاں بیٹھنا اتنا آسان نہیں ہے، اور یہاں بولنا اتنا آسان نہیں ہے. یہاں ایک بول وہاں کی پکڑ ہو سکتی ہے. اس لیے بھائیو، ہم بڑے جذبے سے، بڑے دماغ سے، بہت تکلیف اٹھا کر، بہت سی کتابوں کو کھنگال کر یہاں بیٹھتے ہیں. اور آپ لوگ ایسے آتے ہیں تو تھوڑا ہمیں پیٹ چلتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، بیزار آتا ہے کہ کیا بیان کرنا ہے. مجھے لوگوں نے کہا کہ بھائی روزانہ آ کے تراویح کے بعد بیان کرو. میں بولا بھائی جمعہ کا بیان ہی نہیں سنتے، تراویح کے بعد کیا بیان سنیں گے؟ ورنہ میں آپ کو انشاءاللہ قرآن کی ایک باریکی نکال کے بتاتا ہوں. آپ ایسا جذبہ دکھاؤ گے تو انشاءاللہ میں آپ کو بھی اپنا جوش دکھاؤں گا. تب کیا ہوگا؟ اس سے آپ کی نسل سدھرے گی، آپ کی آخرت بنے گی. تو بھائیو، آئندہ خیال رکھو انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.